बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम सच सवेरा में। मैं हूँ हुमार सलान और आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की मुनासिबत से ही गुफ्तगू करने जा रहे हैं। चेला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से आज खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली जाएगी, उनकी सीरत मुबारका के हवाले से हम बात करेंगे और उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद करेंगे जो लासवाल है, जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। और इसी कुर्बानी को हम किस तरह से जो है वो समझ सकते हैं। आज का नौजवान, आज का इंसान, आज का मुसलमान किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को समझ सकता है और उससे अपनी ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है, अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को संवार सकता है। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका की रोशनी में गुफ्तगू की जाएगी। इमाम की हयात तय्यबा के वो तमाम तर पहलू डिस्कस किए जाएंगे कि जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनको अपना कर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। इमाम की ज़िंदगी, इमाम की हयात मुबारका, उनकी सीरत मुबारका को अपनाना आज के नौजवान के लिए कितना ज़रूरी है। आज का नौजवान जो कि कन्फ्यूजन का शिकार है, जो ये देखता है कि उसके माशरे में इंतशार की कैफियत है, वो किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को अपना सकता है, उन फुट प्रिंट्स को किस तरह से फॉलो कर सकता है, उनकी पैरवी करते हुए अपनी माशरे को कैसे संवार सकता है, अपनी दुनिया को कैसे संवार सकता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आपको हम आज के टॉपिक के हवाले से बता चुके हैं। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब होंगे हमारे साथ, और भी हमारे साथ मेहमान होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें क्या पैगाम देती है, आज के नौजवान के लिए कितना ज़रूरी है कि इन पैगामात को, इन तालीमात को, इन अहकामात को ना सिर्फ समझे बल्कि उनको हर मुमकिन अपनाने की कोशिश भी करें। अपने बच्चों की तरबियत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को शामिल करें। अपनी जो है वो ज़िंदगी को संवारने के लिए वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर पैगामात, वो तमाम तर अहकामात अपनाएं जो कि उसकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं खुशामदीद कहते हैं। आगा अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मनकबत ख्वां हैं अब्बास नकवी, आपको भी जो है वो हम खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आप आगाज़ करें मनकबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करके। जी बहुत शुक्रिया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनकबत की चंद अशार पेश करूँगा। कैसे बताऊँ आपको क्या क्या हुसैन है, कैसे बताऊँ आपको क्या क्या हुसैन है, अरे कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, कैसे बताऊँ आपको बचपन ही में ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा
بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا پروگرام چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گی. یقیناً عابدی صاحب، آج کا دن ہم سب کے لیے سوگ کا دن ہے، غم کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا، سوگ کا دن ہے، غم کا دن ہے. جی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد منانے کا دن ہے. بے شک. لیکن اس کے ساتھ یہ ایک عزم کا دن بھی ہے، تجدید عہد کا دن بھی ہے، تجدید وفا کا دن بھی ہے. یقیناً آج ایکچولی وہ دن ہے اربعین کا کہ جب روایات کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا دمشق کو میں یوں کہوں گا فتح کر کے واپس مدینہ جاتے ہوئے کربلا میں ٹھہریں، اور یہی اربعین کا دن تھا. اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا گویا پہلا چہلم روایات کے مطابق منایا گیا. جی. اور آپ یہ جانتی ہیں کسی شاعر نے برصغیر پاک و ہندی کے شاعر تھے جنہوں نے بڑا خوب کہا تھا کہ حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ جو شہید ہو گئے وہ کار حسینی کر گئے، اب جو باقی بچے ہیں انہیں کار زینبی کرنا ہوگا. تو یہ چہلم گویا کار زینبی کا تسلسل ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قربانی حسین ہمیشہ رنگ لائے گی، اور قربانی حسین ہمیشہ دین کو پناہ دے گی. وہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا کہ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. تو یہ ان تمام روایات کو اس کربلا کی قربانی کی روح کو یاد کرنے کا دن ہے. یقیناً. ہمیں آپ نے تعارف تو مہمانوں کا کرا دیا. ہمیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب جو ہمارے ملک کے ایک نامور خطیب ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. اور ہم ہمیشہ سچ ٹی وی کی روایت ہے کہ ایسے اہم مواقع پر ایک ایسی کہکشاں سجاتے ہیں یا لاتے ہیں کہ جو اپنے موضوع پر اور پھر اسلامی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کی روح کے حوالے سے خوبصورت باتیں کرتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. بے شک. علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں. جی. تو جناب مولانا عارف واحدی صاحب قبلہ، آج کے دن کی ہمیں پہلے تو آپ اور پھر مولانا صاحب اہمیت واضح کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اربعین ایک ایسا تصور ہے اور ایک ایسی اصطلاح ہے جو قرآن و سنت میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. بے شک. قرآن مجید میں بھی حضرت موسیٰ کو جس وقت بلایا گیا تو کہا گیا 30 راتوں کے لیے، اور بعد میں فتم میقات و 40 لیلہ، 40 راتیں مکمل کی گئیں. ظاہر ہے 40 کا عدد احادیث میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانہ. یہ 40 کا عدد جو ہے اس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پہلے جو انبیاء تھے ان میں بھی یہ 40 کا عدد مشہور تھا. اور بعد میں اس وقت سے لے کر آج تک ائمہ تحریر میں اور تمام امت مسلمہ میں 40 کے عدد کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. حتیٰ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ بھی جو اپنے ریاضت کرتے ہیں اور وہ بھی 40 دنوں پر عام طور پر مشتمل ہوتی ہے اور 40 دن کے اعمال ہوتے ہیں. احادیث میں بھی کافی، احادیث میں بہت زیادہ ہے. جی میں نے ایک عرض کی چونکہ تو جو بھی واقعہ ہوتا ہے تاریخ اسلام میں، کوئی بھی شہادتیں ہوتی ہیں یا آج کے مسلمان میں بھی یہی رواج ہے کیونکہ فوت ہوتا ہے تو اس کا 40واں منایا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شہدائے کربلا کا 40واں
میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اربعین نہیں منایا جاتا جتنا امام حسین علیہ السلام کا اربعین منایا جاتا ہے، چونکہ سب سے بڑی قربانی ہے تاریخ انسانی میں امام حسین کی، اور پھر امت مسلمہ میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہے ہی نہیں۔ اور جو بلند اہداف اور بلند مقاصد ہیں امام حسین کے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اور یہ بھی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی عاشورہ کے دن، اگر بعد میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر علی کی بیٹیاں اور سب جو لٹا ہوا قافلہ تھا وہ، اور امام سجاد علیہ السلام کا وہ کردار نہ ہوتا تو شاید امام حسین پہ جو ظلم ہوا اور وہ مظلومیت اور وہ قربانی شاید مٹ جاتی، لیکن ان کا جو کردار ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، وہ جس انداز میں رہا، جو امام سجاد نے ان مشکلات میں، اس قید کے دوران، اس بیماری کے دوران جس انداز میں خطبے دے کر بابا کے مشن کو زندہ رکھا، جس انداز میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے خطبوں سے، اپنی شجاعت اور جرأت اور شہامت کے ساتھ یزید کے دربار میں یا کوفہ میں جو مقصد امام حسین بیان فرمایا، اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی چیز اربعین حسین جی بے شک بے شک۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اس دن کی سگنیفیکینس، اس دن کی اہمیت، اور پھر ہم اربعین کے حوالے سے اور قربانی حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عام موت کے لیے ہے، عام انسان کے مرنے پر ہے۔ لیکن جب 40 دن گزرتے ہیں، جس طرح ماں کے بطن سے لے کر دنیا میں آنے تک ہر 40 دن کے بعد بچہ ایک نئی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح دنیا میں آ کے پھر جب پلٹتا ہے تو قبر میں بھی 40 دنوں کے بعد اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک منزل کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ اپنے بچھڑنے والوں کے لیے چیلم کا اہتمام کرتی ہیں، اور وہاں پھر مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور جو سوگواران ہوتے ہیں ان کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کا ہر غم بڑا غم ہے، لیکن سارے غموں کو جب جوڑا جائے تو آل پیغمبر کا غم ان سارے غموں پر بھاری نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ رسول خدا کا غم ہے، اس لیے کہ یہ سیدہ خاتون جنت کا غم ہے۔ یہ غم عام غم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قیام محض ایک موت نہیں تھی، محض ایک شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی شہادت تھی کہ جس نے آ کر شہادت کو عبادت کا درجہ دیا۔ یہ ایک ایسا ثانیہ تھا جس نے صبح قیامت تک مظلومین کو زندہ رہنے کا حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ایک نیا ڈھنگ عطا کیا، نیا رنگ عطا کیا۔ اس لیے یہ محض ایک شہادت کے طور پر بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں، وگرنہ تو پھر کہیں کہ باقی جتنے بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بھی چیلم ہوں، لیکن یہ شہادت مولا حسین اور کربلا کا ثانیہ اتنا عام تھا کہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ چیلم کے روز آ کر اپنی فتح کا اعلان گویا مولا حسین کی قبر اطہر پہ کیا، آپ کے روضہ اقدس پہ کیا کہ آپ کے بعد ہم جھکے نہیں ہیں، وگرنہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے صنف نازک کہہ کر خاتون کو پہلے سے جھکا دیا جاتا ہے، لیکن سیدہ زینب نے یہ بتایا کہ نہیں، جب اسلام پر مشکل وقت آئے، نانا کی شریعت پر مشکل وقت آئے، انسانی اور اسلامی اقدار پہ مشکل وقت آئے، تو پھر علی کی بیٹی کا کردار وہ نہیں ہے جو عام خواتین کا ہوتا ہے، پھر وہ مثالی کردار پیش کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف تعزیت پیش کرنے آئیں، وہیں ساتھ ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی فتح کا بھی اظہار کرنے آئی کہ ہم نے اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا عارف واحدی صاحب قبلہ، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن کی جو سگنیفیکینس اور اہمیت ہے مسلمانان عالم کے لیے، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سید سجاد نے جس طرح طریقے سے وہ پہلا چہلم منایا، اس کی آپ تھوڑی سی ذرا ہمیں رودات سنا دیجئے، کس طرح آپ پہنچے، کس طرح غم منایا، کس طرح تجدید عہد کیا آگے کے لیے، تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر آگے فلسفہ قربانی حسین پر بات کریں۔ عاشور کے بعد، اتنی بڑی قربانی کے بعد، یہ لوٹا ہوا قافلہ جس وقت
सैयदजादियों को, रसूल ज़ादियों को کوفہ اور شام कैदी बना के कोफा और शाम ہائے ہائے ले जाया गया। ہائے ہائے تو جو روایات ہیں پہلی سفر تک شام پہنچ گئے تھے، یہ قیدی شام پہنچ گئے، یعنی پہلے کوفہ ابن زیاد کے کوفہ دربار گئے میں، اور پھر اس کے وہاں بعد مخدرات عصمت اور حضرت زینب کے خطبے، اور اس کے بعد پھر شام۔ تقریباً 4 دن لگے کربلا سے کوفہ، اور پھر کوفہ سے شام جاتے ہوئے پہلی سفر تک جو روایات ہیں اس میں وہ پہنچے۔ وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ البتہ 2 قسم کے قول ہیں، ایک یہ ہے کہ قیدی وہاں 1 سال پورا رہے اور اگلے سال 20 سفر کو کربلا پہنچے، یہ بھی ہے، لیکن کچھ روایات یہ ہیں کہ نہیں، اسی سال صرف 1 ہفتہ شام میں رہے زندان میں، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا جو ان روایات کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خطبات سے خود شام میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا تھا، اور بالکل وہ مجبور ہو گیا جی، وہ مجبور ہو گیا کہ 6-7 دن سے زیادہ نہ رکھے انہیں وہاں۔ وہ دربار میں جو ایک تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وہ عظیم خطبہ، جس نے واقعاً ایک انقلاب بپا کیا اور خود ایک بغاوت رونما ہو گئی یزید کے پیچھے، اس حد تک تاریخ میں ملتا ہے کہ اس ڈر سے جو آگے سے لوگ بپھر گئے اس خطبے کے بعد، وہ پردے سے پیچھے چلا گیا، چھپ گیا اور بھاگ گیا۔ اور دوسرا جو امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ تھا، جس میں بہت تفصیلی خطبہ ہے، جس میں خطاب کر کے اسے اس کے ظلم کو اور بنی امیہ کے ظلم کو برملا کیا، تو اس نے ایک مؤذن کو کہا کہ اذان دو، اور اذان جس وقت ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام سنتے رہے، لیکن جس وقت پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے مؤذن کو کہا جس کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اس کی قسم تجھے کہ رک جا، اور یزید کو خطاب کر کے آئے یزید یہ بتا مجھے کہ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے، اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے تو نے واضح کفر کیا، اور اگر کہے میرا نانا تو پھر یہ ظلم کیونکہ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو روایات ہیں، وہ ایک روایت جو شیخ صدوق علیہ رحمہ، سید ابن طاؤس جو کربلا کے بہت بڑے راوی ہیں، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب باہر آیا اور ایک ایسی منزل آئی جہاں 2 راستے جاتے تھے، ایک ڈائریکٹ مدینہ جاتا تھا اور ایک کربلا کی طرف جاتا تھا، تو اسیران نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم کربلا کے راستے جائیں گے، ادھر سے ہو کر جائیں گے۔ اور پھر جس وقت کربلا پہنچے تو عجیب ہی منظر تھا۔ اس سے پہلے رسول اکرم کے بہت پیارے اور عظیم صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ اپنے ساتھی عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا میں پہنچے ہوئے تھے۔ عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جس وقت جابر ابن عبداللہ پہنچے کربلا، بہت زیادہ عشق اور محبت رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام سے، پہنچے نابینا ہو چکے تھے، اس وقت بوڑھے بہت زیادہ ہو چکے تھے، نظر ختم ہو گئی تھی، تو عطیہ کو کہا کہ مجھے لے جائیں فرات میں جا کر غسل کیا، غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی، اور پھر امام کے قبر اطہر پہ آئے۔ جس وقت آئے تو عطیہ اوفی نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کی قبر مطہر پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے، سلام کیا اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر میں نے ان کے چہرے پہ پانی چھڑکا، اور پانی چھڑکنے کے بعد جب اٹھے تو 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور گیجا کر رہے تھے، اور پھر زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ عجیب ہے حبیب لا یجیب حبیبا، عجیب ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ کہا۔ تو اسی دوران وہاں موجود تھے یہ کہ وہ قافلہ وہاں پہنچا، اور وہاں جو عجیب نوحہ موجود ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اور جناب ام کلثوم کا، واقعاً انسان پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس انداز میں بیویوں نے بیان کی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ حضرت سید سجاد اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے 40 کی اس ایام کی رودات بیان کر رہے ہیں، یہ آپ سے سنیں گے۔ درمیان میں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے اور میں وہ حیدر علوی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی طرف اسی واقعے کو آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ایک طرف جیسے بھی واحدی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے جس کی سرداری حضرت سید سجاد علیہ السلام کر رہے ہیں، اور واقعاً جنہوں نے پورے قافلے کو سنبھالا ہوا ہے اور جو حق کی خاطر سب کچھ نشاور کر کے گئیں اور پھر واپس آ رہی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں، لیکن اس طرف صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، رسول پاک کے ایک بہت ہی پیارے صحابی اور بڑی ان کی اہمیت، بڑی فضیلت۔ تو گویا 40 کے روز اہل بیت علیہم السلام اور اس طرف ایک بہت بڑے صحابی، تو گویا یہ 40 سنت ہوا
اہل بیت علیہم السلام کی بھی اور صحابی رسول کی یہ بھی بھی. مشی ہے جو اب 40 پہ ہوتی جی ہے. بالکل. سنت ہے اس قافلے کی اور حضرت بے شک جابر ابن بے عبداللہ شک بے انصاری شک بے شک. دیکھیے کربلائے معلیٰ کی سرزمین ہو تو 72 کے اندر اگر 22 اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوئے ہیں تو باقی اصحاب رسول ہی تھے جی 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 کہ جنہوں نے مولا حسین کے حق میں شہادت پائی ہے. کوئی شک تو یہ ان ہستیوں کو ہم کہیں بھی ایک دوسرے سے جدا اس لیے نہیں کر کہتے ہیں نا سکتے. اگر 11 تو مستند صحابہ رسول تھے جو شہدائے کربلا میں شامل تھے. وہ یہ ان میں تو وہ بھی شامل ہیں جو بدری صحابہ تھے. جی 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 حضرت بالکل حبیب ابن مظاہر 80 سال کی عمر ہے جی جی جی. اور کربلا میں شہادت پا رہے ہیں. 80 سال کی عمر میں ہمارے کسی بزرگ سے کہیں کہ وہ ذرا چارپائی اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے تو وہ تیار نہیں ہوگا. لیکن اس عظیم صحابی رسول کو دیکھیں کہ جو کہتے ہیں ہم آپ کے نانا کے بھی وفادار تھے, ہم نے صفین جمل اور نیروان میں ہم نے آپ کے بابا کی بھی ساتھ دیا اور ہم کربلا میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ گھر اور در والوں کا ایک مشترکہ قیام تھا اور وہاں پر مدفون بھی یقیناً اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول سب کے سب موجود تھے. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کا وہاں پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعد از شہادت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھلایا نہیں ہے اور غم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً حضور سے جن کی صحبت تھی ان کے لیے اتنا ہی سانجہ تھا جتنا امام سجاد کے لیے تھا. امام سجاد تو کربلا سے جب روانہ ہوتے ہیں کوفہ اور دمشق کی طرف تب سے آپ نے مرثیہ کہنا شروع کر دیا. ویسے تو کربلا کا مرثیہ بہت پرانے بھی موجود ہیں کہ جو کہا جاتا ہے 450 سال پرانے مرثیے بھی تھے جو کربلا کے واقعہ سے بھی پہلے کے تھے. لیکن جو کربلا کی رودات دیکھنے کے بعد جس ہستی نے پہلا مرثیہ کہنا شروع کیا وہ خود امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور وہ مدینہ المنورہ پہنچنے تک وہ مرثیہ مسلسل جاری رہا. اور اس مرثیہ کے اندر جہاں ایک طرف آپ کربلا کی داستان اور اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں وہیں اس پورے کربلا کے ماحول کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ کربلا میں ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے اور اب جو لٹا ہوا قافلہ دمشق تک پہنچا ہے تو یہ کس کیفیت میں ہے, دمشق سے کربلا آ رہا ہے تو کس کیفیت میں ہے. اور کربلا معلیٰ میں جو حاضری تھی, دیکھیے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ شاید وہ مثال سمجھنا آسان ہو کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو من و سلوہ اتارا گیا تو اس میں کہا گیا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا. وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید. عادہ یعود و کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا, بڑوں کے لیے اگر وہ ایک اہتمام تھا تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ لمحہ خوشی کا ہے. اسی طرح میرے والد اور میرے والدہ کو وصال کیے ہوئے اب 10 سال ہو چکے ہیں, والدہ کو دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے غم لوٹ کر آتا ہے, وہ کیفیت دوبارہ لوٹتی ہے. ایک بندہ مومن ہو اس کے سامنے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ پیر جو ہے نا غربت کی وہ کیفیت جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک تو وہ شام غریباں تھی کہ جس میں لٹے اور ایک وہ سفر تھا کہ جس کی کلفتیں اپنی جگہ پہ ایسی تھی کہ جس کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ اس غربت کو اگر تصور میں انسان لے کر آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس غم اور اس کیفیت کو اگر ایک مومن محسوس نہ کرے اور یہ سمجھے کہ چیلم بس وہ تھا جو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہ سیدہ زینب کے غم کو سمجھا, وہ غم لوٹنا چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک بریک لینے, بریک کے بعد یہ گفتگو جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر جب نبی زادیوں کو رہائی کا حکم ملا اور لٹا پٹا قافلہ ایک دفعہ پھر کربلا روانہ ہوا, ایسے میں مرقد سکینہ سے ایک بی بی کی آواز آئی, مجھے بھی وطن لے چلو, مجھے بھی وطن لے چلو.
میں کیسے رہوں گی یہاں پر، ہائے میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، رہا ہو کے گھر جانے والو، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، رہا ہو کے گھر جانے والو، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہے جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر، ہائے میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں، مجھے شامیوں کے سہارے، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں، مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو، ہائے بہت خوف آتا ہے مجھ کو، تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں
بھی امانت سمجھ کر ہے، انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا تو زندان میں یا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ آپ وہ ذکر کر رہے تھے اور میں نے پھر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کہ وہ بھی 40 پہ کربلا پہنچے اور گویا 40 منایا رسول خدا کے صحابی نے نواسہ رسول کا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید سجاد کا جو مختصر قافلہ، وہ تو کہتے ہیں نا کہ جب مدینہ سے چلا تو قافلہ بڑا تھا، کربلا پہنچا اور شہادت کے بعد قافلہ مختصر ہوا، اور جب دمشق کوفہ سے پھر آگے دمشق کی طرف گئے تو اونٹوں سے، کیونکہ بے پالان اونٹ تھے، بچے نیچے گرتے گئے اور سادات کے بچے، خانوادہ رسول کے بچے اونٹوں کے پاؤں تلے کچلے جاتے رہے، اور وہ قبریں آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر قافلہ، شاید 13 جو افراد تھے یا 15 افراد تھے یا 11 تھے مختلف روایات میں، لیکن آج 40 پہ آپ فرما رہے تھے 3 سے 4 کروڑ کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاریخ عالم حیران اور ششدر ہے کہ ایک جگہ پر جتنی دنیا کی خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر کہ 3 سے 4 کروڑ کا اجتماع۔ تو گویا یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس آمد کی برکت تھی اور اس تجدید عہد کی برکت تھی جو آج قبر امام حسین پہ آپ نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس عظیم شہید کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ اسلام پہ جب خطرہ ہو تو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امام حسین سے بڑا کوئی نمونہ، کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا ان للحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا۔ عجیب، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں فرمایا تھا اللہ نے حسین کے لیے، میرے اس نواسے کے لیے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت رکھ دی ہے، وہ جوش رکھ دیا ہے، وہ جذبہ رکھ دیا ہے، وہ ولولہ رکھ دیا ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں میں قرآن مجید جب پڑھتا ہوں نا تو شاید زندگی میں کئی ختم کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ جب پڑھتے ہیں تو نئے نئے حقائق اور تازہ ہوتا ہے، وہ کلام پرانا نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور یہ داستان کربلا جو ہے یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بے شک، ہزاروں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ ظاہر ہے آج جس انداز میں 40 پہنچا ہے اور آج دنیا میں جو آواز ہے، اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس 40 کی، امام حسین کے 40 کی 5 نشانیاں ہیں۔ ایک تو 51 رکعت نماز ہے جس میں نماز تہجد بھی آ جاتی ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے، بسم اللہ بالجہر پڑھنا ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا ہے، اور ان میں ایک جو فرمایا وہ یہ کہ 40 پہ امام حسین کی زیارت پڑھنی ہے۔ یعنی وہ زیارت بھی دنیا کو ایک پیغام ہے، وہ مقصد امام حسین۔ تو یہ جو قافلہ کربلا میں پہنچا تو دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس انداز میں یہ لوٹا ہوا قافلہ اور یہ بیویاں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اس کربلا کی گرم ریت پہ چھوڑ کے گئی تھیں، اور جب واپس پہنچی تو وہ منظر ان کے ذہن میں تھا۔ جب کربلا کی سرزمین نظر آئی تو ایک گریہ تھا، ایک تلاطم تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی نے جو وہاں فرمایا تھا نا شام کے دربار میں کہ ہم نے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہم نے کربلا میں جمال ہی جمال دیکھا ہے، ہم نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ جب یزید نے آپ سے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وارث
حضرت علی ابن الحسین اور مخدرات عصمت خانوادہ رسول کی بیویاں وہاں موجود ہیں، اور یزید تخت پر اپنے فاتح ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یزید کے سارے موٹیو امام حسین کو شہید کرنے کے کیا تھے؟ جی جی تو وہ جو فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلہ، جب اس نے طنز کیا نا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ اللہ نے کربلا میں کیا کیا، تو بی بی نے اتنا بڑا جملہ کہہ کے اس کو لاجواب کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ تو سمجھتا ہوگا کہ ہم میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی، ہم تو ایک با مقصد لوگ ہیں، ہم نے دنیا کو مقصدیت سکھانی ہے اور دنیا کو اپنا پیغام دینا ہے۔ تو وہی چیز میں سمجھتا ہوں جب کربلا میں بیویاں واپس پہنچیں، جو ہی کربلا کی سرزمین پہ پہنچی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم کی ایک مخصوص حالت تھی۔ ظاہر ہے جب وہ قربانیاں ذہن میں اور بے سر بدن وہاں دفن ہوئے، تو بی بی نے جو جملے فرمائے وہ میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بیان کر رہی تھی اور منہ پہ تماچے مار رہی تھی اور فرما رہی تھی واہ اخا ہو واہ حسینہ ہو وابن مکہ و مناب وابن فاطمہ تو امی، آہ آہ کر کر بی بی بے ہوش ہو گئی وہاں، اس جگہ بے ہوش ہو گئی۔ امام سجاد آگے آئے، چہرے پہ پانی ڈالا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا جو بی بی نے جملہ کہا جب جاتے ہوئے، جب پردے لوٹ گئے تھے، اس وقت سب سے پہلا جو جملہ کہا تھا واہ حجابا، سب سے بڑا درد جو ہے وہ حجاب کا تھا۔ اور اب واپس جب کربلا پہنچی تو سب سے بڑا درد بھائی کا ہے، واہ اخا ہو، پھر واہ حسینہ ہو، اور پھر مکہ اور منا کا بیٹا اور یہ، اور بے ہوش ہوئی۔ پھر امی کلثوم وہ روایت میں ایک سر پیٹ رہی تھی اور ان کے یہی جملے تھے صرف واہ محمدہ واہ جدہ، اپنے نانا کو یاد کر رہی تھی، اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، اور وہ بھی بے ہوش ہو گئیں۔ پھر اٹھیں اور وہ آئیں، اور پھر ظاہر ہے بہت چند دن کربلا میں رہیں اپنے عزیزوں کے پاس۔ اور روایت میں ایک یہ ہے کہ جس وقت شام سے واپس آ رہے تھے، چونکہ ابھی تک سر واپس کربلا نہیں پہنچے تھے، شام میں ہی موجود تھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو تبرکات واپس دیے گئے تو مطالبہ کیا کہ میرے بابا کا سر بھی دے دیں۔ یہ روایت ہے معتبر کہ وہ سر امام زین العابدین علیہ السلام خود 40 پہ واپس لے آئے اور بابا کے ساتھ دوبارہ اس کو دفن کیا۔ تو اب جو قبر ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی، اس کے ساتھ روایت یہ ہے کہ سر بھی ان کے ساتھ دفن ہے۔ موجود ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ایک تو 40 آج کے دن کا پہلو یہ ہے جو جناب عارف واحدی صاحب نے بیان کیا کہ غم کا دن ہے، آہ و بکا کا دن ہے۔ وہ دن ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید سجاد نے کیسے منایا، وہ بیان کر رہے تھے اور معتبر روایات میں ہے۔ لیکن 40 کے بہت سے پہلو ہیں اور ہم چاہتے ہیں بہت سے پہلو یہاں پر ہم بیان کریں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے جناب قبلہ واحدی صاحب بھی، کہ 3 سے 4 کروڑ کا اجتماع تو قبر حسین پر ہوتا ہے، اور یہ پچھلے 15-20 سال سے موجود ہے۔ آپ ابھی گوگل پر دنیا کے سب سے بڑا اجتماع، دا بگیسٹ یا لارجسٹ گیدرنگ آف دا ورلڈ آپ لکھیے گوگل پہ، تو پچھلے 15 سال سے جب سے 40 منایا جا رہا ہے تو نمبر 1، 2، 3 یہ 15 یہی آتے ہیں۔ 50 لاکھ ہوئے، پھر 60 لاکھ ہوئے، پھر کروڑ ہوئے، پھر 2 کروڑ ہوئے، اور اب 3 سے 4 کروڑ۔ یہ تو وہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ جو کریا گاؤں آپ دیکھیے، پاکستان میں کہاں، انڈیا میں کہاں، کشمیر میں کہاں، کشمیر پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے انڈیا، لیکن وہاں جلوس نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یمن دیکھ لیجئے، افغانستان دیکھ لیجئے، سویڈن دیکھ لیجئے، نارتھ امریکہ دیکھ لیجئے، آسٹریلیا دیکھ لیجئے، سب جگہ یہ 40 منائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور پیغام بھی ہے دنیا کو کہ دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ مادیت کی دنیا ہے، اگر یہ مادیت کی دنیا ہے تو یہ کروڑوں لوگ ایک ایسی شخصیت پر کہ جو 1400 سال پہلے شہید ہو گئی، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو گویا حق جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر کچھ گرد آ بھی جائے تو یہ ایسے مواقع ہیں جو بالکل گرد کو اور وہ جو قلبی قساوت ہے اس کو صاف کر کے روحانیت کی طرف انسانیت کو لے جاتے ہیں۔ گویا آج کا دن انسان کو مادیت سے روحانیت کی طرف متوجہ کرنے کا دن بھی ہے۔ فرمائیے۔ یقیناً یزید نے جس طرح کربلا میں تنہائی میں مولا حسین کو شہید کروایا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ داستان رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، امامت تک کو ختم کرنے کا ارادہ اس کا تھا، اور وہ اپنے دربار میں مولا
زین العابدین تک کو مروانے کے لیے کوشاں تھا، اس کے پیش نظر یہی تھا کہ نسب رسالت کو میں ختم کر لوں گا، لیکن پروردگار عالم کا یہ وعدہ تھا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر یہ بڑی اہم بات ہے، میرا سوال بھی اسی تناظر میں تھا، وقفے کے بعد آپ سے یہیں سے جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے قبل جو گفتگو ہوئی تھی اسی سلسلے جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو ایام ہیں جیسے 40 کا یوم، یہ دنیا کو مادیت سے روحانیت کی طرف متوجہ کرنے کا دن ہے کہ دیکھو دنیا آپ کہتے ہیں کہ مادیت پر ہے، لیکن یہ 4 کروڑ لوگ کربلا میں، اور یہ کروڑوں لوگ نارتھ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا اور جاپان سے لے کر اور افریقہ تک، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی یہاں تو کچھ نہیں ملتا، یہ تو ایک 1400 سال پہلے حق کی خاطر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والی شخصیت شہید ہوئی ہے، وہ تو ہمیں ابھی کچھ نہیں دے رہی، تو یہ خالصتاً روحانیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آج کی دنیا روحانیت کی طرف مائل ہے، ہو سکتی ہے اگر ہم ایسے ایام منائیں۔ دیکھیے مولا حسین چونکہ منصب امامت پر تھے، تو منصب رسالت جس طرح عالمین کے لیے تھا، ماں سے واللہ ہر چیز کے لیے رسول بن کر آئے، اسی طرح مولا حسین بھی ماں سے واللہ ہر ایک کے لیے امام تھے۔ آپ کی امامت کا دائرہ کار عالمین پر محیط تھا۔ تنہائی میں یزید نے یہ حرکت کی، مظلومیت کے عالم میں مولا حسین شہید ہوئے، یہاں تک کہ ان کے تن سے ان کے سر تک کو کاٹ لیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امویت کی بدترین صورت یہ تھی کہ سر حسین کو کاٹ کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس پر انتہائی خوش ہوتا ہے۔ یزید لعین پلید کائنات کا وہ بدترین انسان ہے کہ جو سر حسین سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور بھول جاتا ہے کہ عزت کس چیز کا نام ہے اور ذلت کس چیز کا نام ہے۔ بی بی پاک سیدہ زینب نے اس وقت فرمایا تھا یزید بدبخت تجھے کیا خبر کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کیا ہے، جب تو عیاش بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تب ہم وہی کی گود میں پرورش پا کر جوان ہوئی ہیں، ہم سے پوچھ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کیا ہے۔ دنیا اس انسانیت نے پہلی بار دیکھا کہ خون تلواروں پر غالب آ جاتا ہے، کم تعداد اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، اور دنیا کو یہ بتایا گیا کہ حق تعداد میں تھوڑے بھی ہوں لیکن غالب اللہ حق ہی کو کرتا ہے۔ تنہائی میں شہید کیا، یہ سمجھا کہ کائنات کی نظروں سے اوجھل رہیں گے حسین، لیکن حسین چونکہ حق کا استعارہ تھے اور حق کو غالب کرنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، ثابت قدمی شرط ہے، اور مولا حسین نے ثابت قدمی کی وہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی کربلا کی سرزمین پر کہ صبح قیامت تک حق کی خاطر قیام کرنے والے کے لیے جو پہلی اور اولین مثال ہے وہ مولا حسین ہے۔ پیر سیال لجپال حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب قیام تحریک پاکستان کے دوران جیل میں ڈالا گیا تو صبح وہ جیلر آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی بیرک میں کیچڑ چھوڑا تھا اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ جیسا ناز و نیاز سے پلا انسان اس کے لیے تو یہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، تو اب تو آپ مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جیلر صاحب آپ کی تاریخ میں کربلا نہیں ہے، ہماری تاریخ میں کربلا موجود ہے، اگر سر کاٹ کر ہتھیلی پہ رکھ کر بھی پیش کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ یعنی صبح قیامت تک ثابت قدمی، جرت، بہادری جہاں سے ملتی ہے وہ درسگاہ کربلا ہے۔ جی فرمائیے۔ اب جب اس طرح تنہائی میں شہید کیا گیا، لوگوں نے سمجھا، یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے ان سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا حسین کو، حسین اب بالکل پوشیدہ ہو گئے۔
بظاہر تو دو ہی مبلغ تھے، ایک سیدہ زینب میں اور ایک امام سجاد ہے نظروں سے اس وقت کربلا کے بعد، لیکن پروردگار عالم کا یہ وعدہ تھا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے۔ اب وہ کثرت کیا تھی، ساتھ یہ بھی فرمایا انا شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کریں گے۔ حضور نے فرمایا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، میں بھی محمد، میرے درمیان میں آنے والا حسین بھی محمد نما ہے، اس کو دیکھو۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آیا یزید، آج بھی لوگ یزید بننے کی کوشش کرتے ہیں، کردار کے ذریعے بھی، محبت کے ذریعے بھی، لیکن کسی سے پوچھو کیا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند کرو گے، وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے، یزید لفظ کو گالی بنا دیا شہادت حسین نے۔ اور پھر صبح قیامت تک جو باضمیر لوگ ہیں، وہ چاہے امریکہ میں بستے ہوں، چاہے وہ چائنا میں بستے ہوں، اس لیے کہ وہ باضمیر لوگوں کے امام ہیں، وہ غیرت مند لوگوں کے امام ہیں، وہ شجاع لوگوں کے امام ہیں، وہ ان ہستیوں کے امام ہیں کہ جن کے اندر کا ضمیر بیدار ہے۔ ایک صوفی بزرگ تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جذب کی کیفیت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے انت بایزید، انہوں نے کہا لعن اللہ علی یزید، انا با حسین، انا با حسین، انا با حسین۔ دنیا حسین کے ساتھ ہونے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتی ہے اور یزید لفظ کو اپنے ساتھ نسبت کو گالی محسوس کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا نے لکیر کھینچ دی حق اور باطل کے درمیان، اور آج جو دنیا مولا حسین کے نام سے سکون اور روح کو تازگی لیتا محسوس کرتی ہے، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ مولا حسین آغوش نبوت اور آغوش ولایت میں پل کر وہ ایک ایسا عظیم ہستی تیار ہوئی، ایسے عظیم امام تیار ہوئے کہ جنہوں نے صبح قیامت تک ہر اس پلیت روح کو غسل دینے کا ذریعہ بن گئے۔ مولا حسین کا نام بھی اور آپ کا کردار بھی۔ عبدی صاحب ایک بات کہ آج دنیا میں کروڑوں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن رسومات کے نام پر جہاں اس وقت بہت ساری گندگی ان عزاداران کے اندر شامل کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی اور مختلف غیر ملکی ایجنٹوں کے ذریعے بھی، وہ اس روح کو نکالنا چاہتے ہیں جو روح حسینی، جو روح علوی، جو روح محمدی مومن کے اندر بستی ہے۔ یزید نے کوشش کر لی لیکن وہ حسین کو مومن کے دل سے نہیں نکال سکا، اس کی آل اولاد میں سے بھی جنہوں نے کوششیں کی وہ ناکام ہوئے، حسین دلوں سے نہیں نکالے جا سکے۔ آج بھی یورپ کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے دلوں سے حقیقت میں جو عزاداری ہے، حقیقت میں جو روح حسینی ہے، اس کو نکالنے کے لیے مختلف قسم کی جو رسومات ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں، اور اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات، اس کا یزیدیت سے تعلق ہے، حسینیت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جناب مولانا عارف بھائی صاحب، یہ حیدر علوی صاحب نے بہت اہم بات کی ہے، اگر اس کو ہم واقعاً سمجھیں کہ جو عزاداری سید الشہداء چلی آ رہی ہے، یا جو ہمارے اسلاف نے جس طرح عزاداری سید الشہداء کی ہے، اس کی روح کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسی چیزیں نہیں شامل کرنی چاہیے کہ جو ایک تو دلوں میں دوری کا باعث ہو، اور دوسرا ایسی نئی چیزیں ہوں جو شریعت کے بھی مطابق نہ ہو۔ تو یہ بات، یہ نقطہ میرے ذہن میں تھا، لیکن آپ نے ذرا پہلے کہہ دیا اور بڑا صحیح کہا۔ آپ بھی اس پہ کچھ فرما دیجئے گا اور پھر کچھ اور آپ سے اس حوالے سے بات ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے نا جی، اگر ان کے فرامین پہ ایک نگاہ دوڑائی جائے، خالصتاً للہ، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کوئی مادی مقاصد نہیں تھے۔ اچھا، اس للہیت میں جو رستے میں آتی ہے حکومت اسلامی کا نظام اور قیام، اور وہ یقیناً اسی للہیت میں آتی ہے، اور وہ رضا الہی کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا اہل حق کا اور اہل حق کے پیشواؤں کا کام ہے جو اللہ کے رستے کے لیے اور اس رستے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک جملہ امام حسین نے فرمایا تھا جب آخر میں تنہا رہ گئے اور کہا بیعت کر لو، اور اب تو کوئی نہیں رہا، نام لیے گئے، تو امام نے تفصیلی خطبہ دیا اور اس میں آخر میں یہ فرمایا کہ ہیہات من ذلہ، اس میں آگے فرمایا یا اب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمومنون وحجور طابت وطہرت، کہ یہ ذلت جو ہے یزید کے آگے جھکنا، اس مادی حکومت کے آگے جھکنا، یہ ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ اس سے پسند نہیں کرتا، رسول پسند نہیں کرتا، قیامت تک آنے والے مومنین پسند نہیں کرتے، اور خصوصاً کہا جن گودوں میں، جن پاکیزہ گودوں میں ہم پل کے جوان ہوئے ہیں،
وہ گودیں ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس مادی حکومت کے سامنے جھکیں اور یہ ذلت برداشت کریں. میں سمجھتا ہوں وہ جو روح حسینی ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور میں یہاں یہ بھی جملہ کہہ دوں کہ یہ جو 40 کے یہ اجتماعات ہیں بڑے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف شیعہ ہیں, نہیں, ہمارے اہل سنت بھائی پیش ہے. اب بھی کربلا میں جائیں, اب جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے کربلا, محدود تعداد میں اجازت ہے, مسلسل اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ رابطے کر رہے تھے کہ ہمیں ویزا لگوا دیں, ہم نے جانا ہے, اور ہم نے بعض کوشش کی اور بعض لوگ گئے. وہ جو ہم یہ 4 کروڑ کا اجتماع کہہ رہے ہیں ان میں شیعہ سنی تو ہیں ہی, ایون کرسچن, ہندو غیر اور مسلم لوگ بھی دوسرے جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ ہیں. میں یہ عرض کروں کہ یہ یقیناً ان نے جو فرمایا, استعمار اور سامراجی قوتیں اس وقت گھبرائی ہوئی ہیں. وہ جو حسین مخالف قوتیں ہیں, وہ جو یزیدی قوتیں ہیں, وہ اس اجتماع سے گھبرائی ہوئی ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع حسین کے نام پر, ہم نے حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کی, اور یہ حسین کے بارے میں اتنا بڑا اجتماع. ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے درمیان میں کچھ ایسے لوگ لے آئیں جو وہ روح حسینی نکالیں, اور امت میں اختلاف اور افتراق پھیلانے کے لیے کچھ ایسی گفتگو کریں جس میں بعض مسالک کی مقدسات کی توہین ہو. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء نے, تمام علماء نے, شیعہ سنی علماء نے مل کر اس فتنے کے خلاف بہت بڑے بیانیے دیے ہیں. وہ بیانیے موجود ہیں, اور انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح کریں گے. میں یہاں ایک جملہ یہ عرض کروں کہ یہ جو بڑھ رہی ہے حسینیت, یہ علم حسین آگے بڑھ رہا ہے, یہ پرچم حضرت عباس اس کا پھریرا دنیا پہ لہرا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس سے یزیدیت انشاءاللہ ہر روز رسوا اور ذلیل ہو رہی ہے, اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم, اس طرف جا رہے ہیں شیعہ سنی مل کر. انشاءاللہ اس یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں, اور یزیدیت کو شکست ہو رہی ہے. میں یہاں یہ کہوں گا یہ جو اجتماعات ہیں, یہ جو ماتم ہے, یہ جو عزاداری ہوتی ہے, یا اہل سنت جو اجتماعات کرتے ہیں, اہل سنت بھی ہمارے ساتھ شوق مناتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, صرف ماتم نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ مل کر ہم جا رہے ہیں. قطعاً کوئی مسلک جو ہو سکتا ہے کوئی عزا کا قائل نہ ہو, کوئی سوگواری کا قائل نہ ہو, کوئی مسلک یہ نہ سمجھے کہ یہ کروڑوں کے اجتماعات, یہ لاکھوں کے اجتماعات یہ کسی مسلک کے خلاف ہے. قطعاً مسلک کے خلاف نہیں ہے. اگر ہیں تو فقط اور فقط یہ کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں ایک سد ہے, ایک دیوار ہے. حسین ایک رول ماڈل ہے دنیا کے مظلوموں کے لیے, اور یہ اجتماعات جو ہے یہ یزیدیت کے اس کریہی چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ یزید کے چہرے سے نقاب الٹا جا رہا ہے, اور تکلیف صرف ان کو ہوگی جو یزید کو ماننے والے ہیں. اور اب تو بہت سے لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹ چکے ہیں, اتر چکے ہیں, جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, وقفے سے قبل ٹائم تو 2-3 منٹ ہوں گے, لیکن آپ پھر گفتگو جاری رکھیے گا. وہ کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. ابھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے اتحاد و اتفاق کی, تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی جو بچپن سے ہم نے دیکھی ہے. یہ جو عزا ہے, ماتم ہے, سبیلے ہیں جو اہل سنت زیادہ تر لگاتے ہیں. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے لیے چل کر جانا ہے, واز سننا ہے, یہ سب عزاداری میں شامل ہیں, اور یہ محرم سے مخصوص ہوتے ہیں. جو 40 ہے اس میں جو ایک زیادہ چیز نمایاں ہو کے آتی ہے وہ تعزیہ ہوتا ہے کہ 40 میں کیونکہ روزے پہ جو لوگ نہیں جا سکتے تو وہ پھر وہ اس کی ایک شبی بنا کے اور وہ تعزیہ اٹھاتے ہیں. اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے اپنے بچپن سے کہ محرم ہو یا سفر ہو, یہ جو تعزیہ ہے یہ اکثر میں بہت سے شہروں کے نام لے سکتا ہوں, ملتان ہے, ہمارا شہر گجرات ہے, اور بھی ادھر راولپنڈی ہے, کراچی ہے, تعزیہ عموماً اہل سنت اٹھاتے ہیں. تعزیہ لے کر جو گروپ آ رہا ہوتا ہے, میں نے جیسے کہا میں نے یہ خود مناظر ان شہروں میں دیکھے ہیں, اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے ان شہروں کا نام لیا پاکستان کے, اور تعزیے کا اہل سنت اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں. تو 40 سے تو اہل تشیع اہل تسنن دونوں کا ایک جذباتی وابستگی اور لگاؤ ہے. آپ تو اہل سنت اور اہل تشیع کی بات فرما رہے ہیں. میں ایک بار دیکھا کہ ایک ماتمی جلوس میں ایک ہے اپنا پجاری ہے, وہ اپنے پورے یونیفارم میں ہندو, وہ تعزیہ اٹھائے ہوئے ماتمی جلوس میں چل رہا ہے. تو میں نے اس کی پکچر پہ کومنٹس لکھے کہ مولا حسین تو ہمارے ہیں, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. تو اس نے فل بدی اسی
کہ نیچے یہ شعر لکھا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اور حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے تو کہا تھا کہ نکلا ہے ذوالجناح عالم کے جلوس سے، نصیر بڑھ کے کر لو زیارت حسین کی۔ کیا بات ہے! تو مولا حسین کسی، لیکن یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے، اور جسے خدا بناتا ہے پھر دنیا اسے جھکانا بھی چاہے اس کا تعزیہ جھکتا نہیں ہے، اس کا علم جھکتا نہیں ہے، اس کی ہستی، کردار، شخصیت جھکتی نہیں ہے۔ ہاں عزاداران کو یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے قرب حسین حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ ماتمی اور نمازی کی تفریق ختم کریں۔ مولا حسین کا غم جس کے سینے میں ہو وہ نماز کا تارک نہیں ہو سکتا، وہ روزے حج زکوٰۃ کا تارک نہیں ہو سکتا، وہ بے حیائی اختیار کرنے والا نہیں ہو ہمیں سکتا۔ بریک لینی ہے، اسی گفتگو کو آپ آگے بڑھائیے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی اے بابا تیرے نواسے کو تیری امت نے اے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا ہے غریباں میں بن میں چھوڑ دیا بطول ذات یہی بات بطول ذات یہی بات سوچتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی پڑے تھے لاش جوانوں کہ دشت کربل میں پڑا تھا غازی کا لاشا بغیر شانوں کے جوان بھائی کے شانوں کو جوان بھائی کے شانوں کو ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی وہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تھا
بچے کو تیر مارا تھا، وہ شیر خار کا سر بھی سنا پہ آیا تھا، بطول قبر میں منہ اپنا پیٹتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، گیا جو قافلہ مقتل میں آل احمد کا، گیا جو قافلہ مقتل میں آل احمد کا، ویران دشت میں ہر بی بی اپنے پیاروں کو کڑکتی دھوپ میں رو رو کے، کڑکتی دھوپ میں رو رو کے ڈھونڈتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، لٹی تھی دشت میں جو چادریں سیدانیوں کی، لوٹائیں آپ تے بیمار کو لعینوں نے، علی کی لاڈلی حسرت، علی کی لاڈلی حسرت سے دیکھتی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کر رہے تھے عباس علی نقوی صاحب، اور وقفے سے قبل جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے بات جاری تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہاں ایک آسپیکٹ ہے کہ مادیت سے روحانیت تک کا سفر ہے، پھر انسانیت کا، کہ قبر حسین پر اور بین حسینی کے ذریعے دنیا روحانیت کی طرف آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑا ثبوت ہے وہاں پر شیعہ سنی اتحاد اور اسلام کے تمام مکاتب کی میں نے بات کی تھی کہ وہ تعزیہ نکالتے ہیں، اور عام طور پہ تعزیہ تو اہل سنت ہی سے مخصوص پاکستان میں کم از کم، باقی دنیا میں بھی ہوگا کہ اہل سنت تعزیہ لے کے آتے ہیں، لیکن آپ نے اس سے بھی بلند پھر بات کی کہ صرف اسلام نہیں بلکہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اربعین اور وہ بھی غم حسین مناتے ہیں۔ دیکھیے حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں آج بھی کرسچن، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مولا حسین کا بھی حیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ چاہے وہ عاشورہ ہو، چیلم ہو، وہ آتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار صدیوں بعد آج بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ضمانت قبل از گرفتاری، کہ اس کی ضمانت گرفتاری سے پہلے ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ آج اگر کوئی آنکھ گریہ کرتی ہے مولا حسین پہ تو اس کو وہ مشکوک نظروں سے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں تو گریہ قبل از شہادت ہوا ہے، رسول خدا نے اس وقت آنسو بہائے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس وقت آنسو بہائے، مولا کائنات نے اس وقت آنسو بہائے جب شہادت مولا حسین ہوئی نہیں، کربلا سجا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی
خبریں، اور یہ خبریں مشہورہ ہے کہ مولا حسین نے شہید ہونا تھا، اور آنسو صحابہ میں سے بھی بہائے ایسے تھے جنہوں نے بہائے، اور خود ان مقدس ہستیوں نے آنسو بہائے اور قبل از شہادت بہائے۔ تو بعد از شہادت اگر ہم بہائیں گے آنسو تو گویا ہم رسول اللہ کی سنت، مولا کائنات کی سنت اور سیدہ زہرا کی سنت کو ادا کریں گے۔ اس لیے اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سنی اگر وہ ہے جو عشق رسول میں سرمست ہو، تو عشق رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ سنت رسول پہ عمل کیا جائے، اور سنت رسول یہ ہے کہ گریہ قبل از شہادت مولا حسین رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر شیعت یہ ہے کہ علی کے گروہ سے، مولا علی شیر خدا سے تعلق، تو مولا علی شیر خدا تو ساری زندگی رسول اللہ ہی کے وفادار رہے ہیں۔ تو یہ مولا حسین کا نام، مولا حسین کی ذات جہاں تمام فرقوں کو جوڑنے کا باعث ہے مسلمانوں کے، وہیں انسانیت کو، تمام مذاہب کو بھی جوڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے مولا حسین کی ذات۔ اور یہ یاد رکھیے جب قرآن کہتا ہے فذکر بایام اللہ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، تو اللہ کے دنوں میں جہاں حضرت ابراہیم کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، رسول خدا کے ایام ہیں، وہیں ایک بڑا دن یوم اکبر کربلا کا یوم بھی ہے، چیلم بھی ہے۔ یہ وہ یادیں ہیں جن یادوں سے توحید محفوظ ہوئی ہے، یہ وہ یادیں ہیں جن یادوں سے اسلام کی حفاظت ہوئی ہے، رسالت محمدی کو تحفظ ملا ہے، ولایت اور امامت کو تحفظ ملا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت اور کردار کو تحفظ دیا مولا حسین نے کربلا کی سرزمین پر۔ اس لیے جب ایام اللہ کی بات آتی ہے تو یوم آج چیلم کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن کو یاد کرنے والا وہی ہوگا جو باضمیر ہوگا۔ فرقوں کی تفریق وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں حسین پاک کا نام آتا ہے۔ ضمیر والوں کے، کردار والوں کے امام مولا حسین ہیں، اور جس نے بھی اپنے کردار کو مولا حسین کے تابع کر دیا وہ آپ کا عزادار بھی ہے، وہ تعزیہ دار بھی ہے، وہ آپ کا غمخوار بھی ہے، وہ آپ کا چاہنے والا بھی ہے، اور وہ حبدار بھی ہے۔ لیکن جس کا کردار مولا حسین کے کردار کے تابع نہیں ہے، وہ تعزیہ اٹھا کے بھی کھڑا ہے تو وہ تعزیہ نکالنے والوں میں شامل اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے اس کردار کو فالو نہیں کیا جو کردار مولا حسین نے کربلا میں بچایا تھا۔ جناب مولانا عارف بھائی جی صاحب، یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں جو حیدر علوی صاحب قبلہ نے کی، کہ ایک تو ان جلوس عزا سے اور عزا کی محفلوں سے، یا عزاداری یا امام حسین کا غم جس رنگ میں بھی منایا جاتا ہے، اس ہر رنگ میں وحدت کا پیغام ہونا چاہیے۔ اگر وحدت کا پیغام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس محفل کا، اس مجلس کا، اس عزا کا کم از کم امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو سب کے لیے، ان کے خطبات اگر ہم پڑھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہر ظلم کے خلاف وہ اٹھے تھے، تو پیغام تو وہی جانا چاہیے۔ فرمایا یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، یہ نواز رسول کا جس وقت آخر میں تنہا رہ گیا نا، اور لشکر یزید سے اعلان ہوا کہ اب حضرت عباس سے علمدار نہیں رہے تو اب حملہ کر دو اور خیموں پہ، اور اس وقت خطاب کر کے لشکر اشقیاء کو امام نے فرمایا کہ آل ابی سفیان، اگر تمہارا دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں حریت پسند بن کر رہو، کم از کم آزاد خیال بن کر رہو، انسان بن کر رہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا واضح سا وہ شعر جو ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی محرم سے پہلے اور محرم کے درمیان کئی وحدت کانفرنسیں ہوئی ہیں جن میں وزراء بھی شریک ہوتے رہے اور باقی تمام مسالک کے علماء بھی۔ اس میں جناب صاحبزادہ ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب بڑے محب اہل بیت اور عاشق رسول و آل رسول ہیں، ان نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید کربلا سے پہلے کوئی مسلک ہوں، لیکن کربلا کے بعد کوئی مسلک نہیں ہے، کربلا کے بعد دو ہی مسلک ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اور کہا میں تو ہمیشہ دعا گو ہوں کہ میں حسینی مسلک سے ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجھے حسین کے ساتھ معشور کرنا، اور جو یزید سے ہیں، جو یزید کو مانتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو یزید کے ساتھ معشور کرے۔ یہاں سے حق و باطل کا بالکل واضح پتہ چل جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ صرف مسلمانوں میں وحدت نہیں، تمام دنیا انسانیت میں وحدت کا محور ہیں امام حسین۔ مجھے یاد آ رہا ہے بلوچستان میں جب پہلی دفعہ میں محرم میں آیا، وہاں محرم پڑھا، عاشورہ کا دن جس وقت آیا ضلع جعفر آباد میں، تو جلوس عاشور جو تھا علامہ صاحب،
ہاں اس میں جہاں سنی شیعہ موجود تھے، جیسے آپ نے کہا تعزیہ اہل سنت کے ہمارے بزرگوں نے، مجھے اب بھی ان علماء کی اچھا یہ واقعہ جو آپ سنانا چاہتے ہیں یہ یقیناً ہماری دلچسپی کا ہے، بلکہ اضافہ کیا وقفے کے بعد یہ واقعہ آپ سے جی ناظرین بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب نے کہا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو آغا صاحب سے ہم وہ واقعہ سنیں گے۔ جی آغا صاحب اپنا ایک واقعہ اربعین کے حوالے سے یا کسی اور عاشور کے حوالے سے سنا رہے تھے۔ تو میں نے اس جلوس میں دیکھا کہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، کوئی اہل سنت ساتھ چل رہے ہیں، پیچھے خواتین کا دستہ ہے جو ماتم کر رہے ہیں، سر میں راکھ ڈالی ہوئی ہے اور جناب چادریں نہیں ہیں تو ماتم کر رہے ہیں، وہ نوحہ پڑھ کے امام حسین علیہ السلام۔ میں بڑا حیران ہوا، اور چونکہ ہمارے جلوسوں میں رسم نہیں ہے کہ عورتوں کا دستہ ماتم کرے اور سر ننگے ہو جناب۔ میں نے اس بانی کو بلایا، سید تھے، میں نے کہا یار یہ اچھا نہیں ہے، یہ عورتیں جو ہے اس طرح جلوس میں سر ننگے ماتم کریں۔ انہوں نے کہا جی ان کا مسئلہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو دستہ ہے، اور ان کا بڑا عقیدہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کا کوئی بزرگ یہاں تھا، علم لگا ہوا تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی، 50 سال بعد وہ علم پہ آیا، اس نے منت مانی تو اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، اس کے بعد سے یہ دستہ ساتھ آتا ہے اور ہم اخلاقاً روک نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسالک، تمام جو دنیا انسانیت کے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پاکستان کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں حسینیت کو اگر فروغ ملے گا نا تو فحاشی ختم ہوگی، یزیدیت ختم ہوگی، فسق و فجور ختم ہوگا، معاشرے میں ایک روحانی ترقی ہوگی، مانوی ماحول بنے گا، اور یہ معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے گا، اس معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے جو ذمہ دار ہیں اس ملک کے، کہ حسینیت اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، امام حسین نکلے بھی امت کی اصلاح کے لیے تھے، یزیدیت اس معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ہے۔ تو حسینیت کو فرقہ وارانہ رنگ میں نہ رنگو، بلکہ اس کو یہ سمجھو کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے جو پاکستان کے معاشرے کو اصلاح کی طرف، اتحاد و وحدت کی طرف، امن کی طرف، محبت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور اگر حسینیت کو فروغ دیا جائے، یہی جو چیز آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھے گی، کسی کے روکنے سے رکنے والے یہ ایشو نہیں ہے حسینیت۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، وعدہ ہے کہ بالکل، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر بلند کروں۔ اور یہ بالکل واضح، وانتم العالون ان کنتم مومنین، بالکل واضح ہیں۔ باقی آیات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بالکل واضح ہے، یہ بڑھے گا۔ لیکن میں حکومت کو، اداروں کو، یہاں مختلف علماء مسالک کے سب جو ہے، میں ان خدمت میں عرض کروں گا کہ حسینیت کے بارے میں مطمئن رہیں کہ یہ حسینی قافلے کبھی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے اور کسی فرقے اور مسلک کے خلاف نہیں، سب مسلک کے لوگ ہمارے دوست ہیں۔ ہاں بعض ناسور آ جاتے ہیں جن کے شیعہ بھی مخالف ہیں، سنی بھی مخالف ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی صفوں سے باہر کیا ہے، ہم نے بالکل واضح اعلان کیا ہے۔ لذا ہم سمجھتے ہیں کہ حسینیت کا یہ جو مشن ہے، یہ جو دستور ہے، یہ جو منشور ہے، یہ آگے بڑھے گا۔ جہاں دنیا کے لیے مفید ہے وہاں پاکستان کے معاشرے میں بھی بہت مثبت اثرات چھوڑے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی سربلند ہوگا اور اسلام بھی سربلند ہوگا۔ جی یقیناً۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ اب پہلے تو ابراہیم اور نمرود اور موسیٰ و فرعون یہ حق کی اور باطل کی قوتوں کے نمائندے تھے، اور اسی تسلسل میں امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دے دی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کا استعارہ حسینیت بن گیا ہے، اور بدی کی، استعمار کی اور باطل کی علامت یزید بن گیا۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، کہ یہ وہ چیز ہے جو لفظوں سے سمجھائی نہیں جاتی۔ یقیناً ہر دور کے یزید اپنے اپنے انداز سے موجود ہیں۔ کل کا یزید وجود حسین سے ڈرتا تھا، اور آج کا یزید ذکر حسین سے خوف زدہ ہے۔ کل کا یزید وجود حسین کو کاٹنے کے باوجود ختم نہیں کر سکا،
اور آج کا یزید بم دھماکوں پتہ نہیں کیسے کیسی FIR سب کچھ کر کے بھی ذکر حسین نہیں مٹا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ دیکھیں تو شیعت کا فتویٰ لگا، امام احمد بن حنبل پہ دیکھیں تو شیعت پر فتویٰ لگا، امام شافعی کو دیکھیں تو رافضیت کا فتویٰ لگا، اور جب آپ کو کہا گیا کہ آپ رافضی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر حب آل محمد کا نام رافضیت ہے تو کائنات ساری جان لے، زمین و آسمان جان لے کہ میں رافضی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں ان سب پہ شیعت کا فتویٰ لگا، جب جس نے بھی ذکر حسین کیا کثرت کے ساتھ کیا، شدت کے ساتھ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب نے اسے بطور میڈل قبول کیا۔ ہم ہیں شیعان علی، کیونکہ وہ جو شیعہ کا جو ایک لغوی معنی ملتا ہے وہ گروہ یا دوست یا پیروکار کے ہے، تو اس لحاظ سے تو شیعہ سنی سب کو عملاً قبول کیا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ نے شہادت کو قبول کیا، لیکن ذکر حسین سے ہاتھ نہیں کھینچا اور آل پیغمبر کے ادب سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ حضرت زید شہید کی جس طرح انہوں نے امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک کہا کہ یزید نے چونکہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا، اس لیے وہ اعلانیہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا چاہے وہ جبہ و دستار میں ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص کسی صورت میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کے لیے کوئی علامہ یا مفتی کا لقب استعمال کرے۔ اس پاکستان کی سرزمین کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسینیت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ یہاں پر اسلام لانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یہاں پر اسلام لانے والے جو ہے وہ حضرت سخی شہباز قلندر ہوں، چاہے وہ حضرت داتا علی حجویری ہوں، امام بری سرکار ہوں، یہ سارے خون رسول کا تسلسل، خون حسین کا تسلسل، اور یہ سب حسینی تھے۔ بہت خوبصورت میسیج دو علماء کرام کی جانب سے گیا، جو امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں، اربعین منانے میں وحدت کا پیغام ہے، روحانیت کا پیغام ہے، مل کر ظلم کے خلاف جد و جہد کا پیغام ہے، اور پوری انسانیت کو حسینی رنگ میں رنگ کر روحانیت، فلاح اور ایک پیسفل جو دنیا ہے اس کو بنانے کا پیغام ہے۔ یقیناً یہی ہماری جانب سے بھی آج کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، جاتے جاتے ہم عباس علی نقوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، کیے ہے شمر نے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہ سوئی ہے شمر کے ڈر سے، کیے ہیں شمر نے
ایک خنجر سے کسی نے بالوں سے پکڑا، کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا، کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے